अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, मेरी डिबेट हसन लायरी के साथ हुई है। तो इस डिबेट को सुनने या सुनाने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेनेशन वजाहत देना चाहता हूँ। हसन लायरी जो है वो ये दावा करता है कि अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान साबित नहीं है, और फिर मैंने उसके साथ आयत हार पर गुफ्तगू की और उसके जो इतराज़ात है मैंने दीगर जो उन्होंने मुनाज़रे किए उससे वो नोट कर लिया और उसके जवाबात ढूंढ लिए और फिर उसके जवाबात देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे भरपूर मुकम्मल मौका नहीं दिया कि मैं उसके जवाबात दे देता। कुछ जवाबात दिए हैं वो आप सुन सकते हो, और जो अमूमन वो एतज़ात उठाता है वो एक ये एतराज़ उठाता है कि इस आयत करीमा में ये है फ़क़द नसरहुल्लाहु, कि अल्लाह ने उसकी नुसरत की। तो ये कौन मुराद है? रसूलुल्लाह मुराद है। और अबू बकर सदीक़ की यहाँ पर ज़िक्र नहीं है, उसकी नुसरत नहीं हुई है। तो मैंने उसका एक जवाब दिया है, और एक जवाब ये भी है, कायदा है कि जो अदम ज़िक्र है वो नफ़ी पर दलालत नहीं करता है, यानी नफ़ी पर दलालत नहीं है, उसकी नफ़ी नहीं हो सकती है जिसका ज़िक्र मौजूद नहीं है। और दूसरा वो ये इतराज़ करता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, तो यहाँ पर जो अलैहि की ज़मीर लौट रहा है वो वाहिद है और रसूलुल्लाह की तरफ लौट रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सदीक़ यहाँ मुराद नहीं है, उस पर सकीना नाजिल नहीं हुई है, लिहाजा वो नऊज़ु बिल्लाह मोमिन या मुसलमान नहीं है। तो मैंने उसका ये जवाब दिया कि अरबी में एक कायदा है कि जो वाहिद की ज़मीर है वो तस्निया की तरफ लौटता है, और कई आयात पेश किए। फिर उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं, यहाँ पर जो तस्निया आपने बताई है ये दो चीज़ें आई है, असल में ये क्या है, यहाँ हुर्फ़ अतफ़ की वजह से मिले हुए हैं, तो तस्निया भी हुर्फ़ अतफ़ की वजह से मिले होते हैं जब दो होते हैं, जिस तरह अबू बकर व मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये भी क्या हो गया, तस्निया हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीर लौट रहा है यहाँ पर, जिन आयत का आपने ज़िक्र किया, आप सुन भी लेंगे, ये अलमातूफ़ अलैहि की तरफ लौट रहा है, ना कि मातूफ़ की तरफ, या ये कि अलमातूफ़ की तरफ नहीं लौट रहा है, अलमातूफ़ अलैहि की तरफ लौट रहा है, तो वो उसका असर मातूफ़ पर भी आ रहा है ताबे होने की वजह से। लेकिन कई इस तरह आयात भी है जिसमें ये ज़मीर लौटता है अलमातूफ़ की तरफ, ना कि अलमातूफ़ अलैहि की तरफ। और वो सूरतुल आले बन तौबा में आयत है, आयत नंबर 34, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, यानी वो लोग जो जमा करते हैं सोना और चांदी, ला युनफ़िक़ूनहा, और फिर वो क्या करते हैं, खर्च नहीं करते। तो युनफ़िक़ूनहा की ज़मीर जो लौट रही है वो किस की तरफ लौट रही है? अलमातूफ़ की तरफ लौट रही है। एक जवाब तो ये हो गया। तो ये एक कायदा है, उसका जो जवाब है कि नहीं, अलमातूफ़ अलैहि की तरफ लौट रहा है। मैंने कभी पे पढ़ा नहीं है कि फिर जो आगे वाला चीज़ है वो पिच की तरफ जो ज़मीर लौट रहा है उसका असर अलमातूफ़ पर भी होगा, बल्कि हमने या मैंने जो पढ़ा है वो इस तरह है कि अलमातूफ़ अलैहि जो है, जो पहला कलमा होता है वाव और अतफ़ से पहले, वो उसके पीछे आमिल होता है, और आमिल का जो असर इस पर होता है बाद वाले पर भी उसका असर होता है एहराब के लिहाज से, यानी अलमातूफ़ जो बाद में आने वाला है ताबे है उस पर भी असर उसके एहराब का होगा, और आमिल उसके पीछे होता है, ना कि बाद में जो आमिल है। हाँ, तक़दीम व ताख़ीर हो सकती है, लेकिन जो ज़मीर लौट रहा है वो दोनों ही मुराद हैं। और दूसरा जो मैंने जवाब ये दिया कि यहाँ पर जो सकीना यानी सकीनतहु अलैहि, अलैहि की जो ज़मीर है वो गार की तरफ लौट रहा है, यानी फ़ाइल उनके वज़न पर है, इस्मुल फ़ाइल है, और अल गार तो ये क्या है, मुज़क्कर है, और इसकी तरफ जो हु का ज़मीर है वो लौट रहा है। तो एक कायदा है अरबी में कि ज़िक्र करते हैं मकाम और मुराद होता है मुकीम। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में आया है व इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन, और हाज़ल बलद भी आया है एक आयत में, यानी इस शहर को अमन वाला बना दे। तो अमन का शहर से क्या ताल्लुक़? अमन का ताल्लुक़ उसके रहने वालों के साथ है। तो ज़िक्र किया बलद यानी मकाम ज़िक्र किया, और मुराद उसके अहल है यानी बशिंदे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ज़मीर लौट रहा है वो गार की तरफ लौट रहा है, और मुराद वो जो दो है जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं उस पर अल्लाह ने सकीना नाजिल फरमाया और उसकी नुसरत की, तायीद की, मदद फरमाई। और जो आखिर में मैंने कमेंट देना था वो मैं आधी बात मैंने बोली, आधी बात रह गई, वो ये कि कुरान मजीद में कई उसलूब है
اور جتنے بھی اسلوب آئے ہیں میں نے مطلب ذکر کیا اس کے سامنے. جس طرح مجاز مرسل کے بارے میں نے بتایا کہ لا تحزن، تو یہاں سے جو حزن ہے وہ بمراد خوف ہے، مجاز مرسل ہے، لیکن وہ انکاری ہو جاتا ہے، مجاز مرسل کو پھر نہیں مانتا ہے. جو قرآن کی فصاحت بلاغت ہے اور جو اس کے اسلوبات ہے اس کا وہ انکار کر دیتا ہے، یعنی وہ بس انکاری ہو جاتا ہے. اگر بات کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے تو وہ اسلوب وہ اپناتا ہے، وہ لیتا ہے. اگر اس کے خلاف وہ بات نکل رہی ہے تو پھر وہ انکار کر دیتا ہے، انکاری ہو جاتا ہے. یہ اس کی عادت ہے. تو آپ سماعت فرما سکتے ہو، سن سکتے ہو مناظرین سامعین کہ میں نے جو ڈیبیٹ کی ہے اس میں الحمدللہ میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ان اللہ معنا اس کے بارے میں نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے جواب دینے نہیں دیا. جو معنا ہے ایک قاعدہ ہے عربی میں، ان اللہ معنا، جہاں پر تاکید آ جائے اس کا حقیقی معنی کیا جائے گا، نہ کہ مجازی. تو معنا سے مراد دونوں ہے، ابوبکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد جو معنی ہے معیت کس کے ساتھ آتی ہے، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 12 ہے، میں نکال دیتا ہوں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 کہ اللہ کی معیت کس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بن اسرائیل کو، اور ہمارے قرآن میں ہے تو ہمیں بھی فرما رہے ہیں. وقال اللہ انی معکم، کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری معیت آپ کے ساتھ ہوگی. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوگی جس نے نماز پڑھا، یعنی اور زکوٰۃ دیا اور رسول کی مدد کی اور قرض حسنہ دیا. تو یہاں پر جو معیت ہے وہ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے ایمان بھی لایا ہے اور رسول کی مدد بھی کی ہے، صدقات بھی دیے ہیں اور نماز بھی پڑھی ہے. تو یہ معیت ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام یعنی جب جا رہے تھے تو اپنے قوم کو جو بنی اسرائیل ہے اس کو ساتھ لے جا رہے تھے، تو سمندر کا کنارہ آ گیا تو اس کا قوم اسے کہہ رہی یا موسیٰ آپ ہم کیا کریں گے، کیونکہ انہوں نے پیچھے فرعون کا لشکر بھی دیکھا. تو وہاں پر ہے انا معیا، انا غالباً ربی معیا، جو میرا رب ہے وہ میرے ساتھ ہے اور ہمیں راستہ بتائے گا. تو ماہیہ کا ذکر کیا، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جو ماہیہ ہے وہ معنی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جو بعد میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے چند، وہ منافق ہونے والے تھے یا کفر کرنے والے تھے، یعنی بچڑے کی عبادت کرنے والے تھے، تو اس لیے معنی استعمال نہیں ہوا. تو قرآن میں اتنی باریکی کے ساتھ یعنی چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے کہ کیونکہ بعد میں وہ بچڑے کی عبادت کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، تو معنی ذکر نہیں کیا، یعنی اس سے بعد میں وہ گناہ سے زد ہونے والا تھا، اس لیے معنی ذکر نہیں کیا. اللہ اس کے ساتھ یعنی تائید نہیں تھی، یعنی وہ ایمان کے بعد کفر کرنے والے تھے. تو یہاں پر معنی آ گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ ہے، اس کی معیت تائید نصرت اس کے ساتھ ہے اور وہ ایمان والے ہیں. اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، ضروری بات یہ ہے کہ ان اللہ معنا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج بھی اللہ ہے، کل بھی ہوگا، قیامت کے دن بھی ہوگا. کیونکہ جو جملہ اسمیہ ہے، یہ خبریہ، یہ کیا ہے، فائدہ دیتا ہے دوام کا، اور اس کو دوام حاصل ہے، لہٰذا اس کی خلافت بھی درست ہے. کیونکہ اس آیت کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر معیت ہے اس امت میں، خاص باقی کے ساتھ بھی ہے، انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن خاص اس آیت کی روشنی میں تو وہ ابوبکر صدیق ہے. پھر اس کی کیا ہے، جو خلافت ہے وہ کیا ہے، عین قرآن کے مطابق ہے یا اللہ کے منشاء کے مطابق ہے. تو یہ چند جوابات ہو گئے. اور ایک بات میں کچھ وضاحت مزید، اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن میں جو بلاغہ ہے، بلاغت کے ساتھ یعنی جو بلاغہ کے یعنی تشبیہ ہو گیا، استعارہ ہو گیا، مجاز ہو گیا، اس کا استعمال کثرت سے ہوا ہے، یعنی کئی مقامات پر نظر آتا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں رزق اتارتا ہوں آسمان سے، تو رزق تو ہم نہیں دیکھتے کہ آسمان سے اتار رہا ہے، تو یعنی مراد ہے جو سبب ہے رزق کا وہ پانی ہے، بارش برساتا ہے، پھر اس سے رزق پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سورۃ النوح میں آیا ہے
کہ وہ سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یعنی وہ لوگ کانوں میں انگلیاں رکھتے تھے. تو انگلیاں کانوں میں رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں رکھی جا سکتی نا، یعنی انگلی رکھی جا سکتی ہے. تو اگر ظاہری معنی لیا جائے تو ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے. بولا جاتا ہے کل اور مراد ہوتا ہے جز. اور اس کے ساتھ آگے بھی آ رہا ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا، یعنی یہ پیدا نہیں ہوں گے مگر فاجر کفار پیدا ہوں گے. تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نہیں، جو بندہ پیدا ہوتا ہے فطری کیا ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو وہ کس طرح، یعنی وہ بننے والے ہیں. یہ بھی مجاز مرسل ہے. ما کان ما یکون، یہ مجاز مرسل کے کئی مطلب اقسام ہیں یا اس کی تفصیل ہے کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہے. اور کئی اور مزید مثالیں بھی ہیں، جس طرح نہر بہتی ہے تو نہر کدھر بہتی ہے، نہر میں پانی بہتے ہیں، یعنی پانی بہتا ہے، یا اس کا نہر شہد کا ہوگا جنت میں یا دودھ کا ہوگا تو وہ اس میں بہے گا نا. اور بھی مزید مثالیں دی جا سکتی ہے. لیکن وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ اس کا انکار کر دیتا ہے. تو جب جو بھی مناظرین ہیں، یعنی جتنے بھی ہیں، وہ کبھی اقرار نہیں کرتے، ہار نہیں مانتے. اور میں تو مناظر نہیں ہوں اور نہ میں بڑا عالم ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ادنا سا. اور میں نے کوشش کی کہ میں اس کو جوابات دے دوں، اور میں نے جواب چند دیے ہیں، اور جو اور مزید جوابات انہوں نے مجھے دینے نہیں دیا ہے، یعنی میں نے کوشش کی ہے. اور ایک وہ لا تحزن کے بارے میں کہتا ہے، تو میں نے ایک یہ بھی کہہ دیا کہ لا تحزن یعنی جو نہیں ہو رہی ہے، اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے. اور یہ منہاج السنہ میں بھی امام ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے اور اس طرح لکھا ہے کہ ہمیشہ جس سے منع کیا جا رہا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر موجود ہے، وہ چیز اس کی وجود ہے. یعنی پہلے سے خبردار کرنے کے لیے اور چوکنا کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے. جس طرح میں نے یہاں پر کہا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو یہاں پر تاکید کا جملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تو وہ کبھی مشرک نہیں ہوئے ہیں. اور جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا کریے، خبردار کرنے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے. اور اگر یہاں پر غم کے بارے میں پتہ چل جائے، یعنی غم کیا تھا، تو اس کا میں جواب دے سکتا تھا. ایک جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل، یعنی قتل کا فتویٰ جاری ہو گیا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے. تو اب قتل کا فتویٰ جاری ہونا یہ ماضی ہے، تو اس پر بھی پریشان تھے کہ قتل کا فتویٰ جاری ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ سراقہ کو راستے میں انہوں نے یعنی پکڑ لیا، اس کو پتہ چل گیا، تو ماضی ہو گئی کہ اس کو علم ہو گیا، پتہ چل گیا، تو اس پر بھی وہ پریشان تھے. مزید اور بھی کچھ کہا جا سکتا ہے. یعنی مکہ کو چھوڑنا وہ بھی پریشانی کی بات ہے کہ ہم نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کا امر تھا، حکم تھا، اور کون اپنا وطن چھوڑتا ہے. تو مزید جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ جوابات دیں گے یا تیار کریں گے انشاءاللہ. تو اب آپ جو گفتگو ہے یا جو مباحثہ ہے، جو ڈیبیٹ ہے، وہ آپ سن سکتے ہو. جی السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک برابر. آپ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، شکریہ آپ کا بڑا. جی جناب، میں نے ڈیبیٹ کرنی ہے آپ سے. جی جی بسم اللہ. جی تو پہلی بات یہ ہے کہ میں وہی شیخین کے ایمان پر بات کروں گا، لیکن موقع آپ پہلے مجھے دیں گے، مطلب 10 منٹ بات کروں گا یا 5 منٹ، پھر آپ اس کے جواب دیں گے. اور مجھے نہیں معلوم 10 منٹ میں بہت کچھ آدم ہے. دیکھیں 1 منٹ میں آدمی 5 سوال کر 4 سکتا منٹ ہے. یا 5 منٹ، 4 یا 5 نہیں، منٹ. 1 منٹ میں دیکھو نا، 1 منٹ میں 5 سوال کر سکتا ہوں، 2 منٹ میں 10 سوال کر سکتا ہوں، 3 منٹ میں 20 سوال کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ پھر کہتے نا کہ میں نے لائری سے سوال کیا، اس نے جواب نہیں دیا. سوال کی طرح نہیں، 5 منٹ میں انسان، دیکھیں 5 منٹ میں ایک انسان 10 احادیث کی طرف اشارہ کر سکتا ہے. پھر کہہ دینا کہ بعد میں کہہ دینا کہ میں نے تو احادیث کوٹ کیا، لائری نے جواب ہی نہیں دی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک دلیل بتاؤ نا، ایک دلیل پہ بات کریں نا، ایک دلیل کو پکڑ لیں، آیا ہے، روایت ہے، واقعہ ہے، اس پہ 5 منٹ بات کریں نا. اگر آپ ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف گئے نا، تو پھر وہ جو ہے پھر لازمی بات ہے کہ بہرحال بسم اللہ کریں، ایک ہی موضوع پہ بات کریں. ایک موضوع ہوگا. ہاں چلو شروع کرو یار، شروع کریں بسم اللہ. ہاں ٹھیک ہے. میں پہلے کم گفتگو کروں گا، پھر آپ کو اعتراض کا موقع دوں گا، پھر جب جواب دوں گا تو پھر جواب تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، مکمل 5 منٹ میں ہو سکتا ہے. اوکے. تو ہاں جی، تو
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے بارے میں پہلے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و آل بیتہ الطاہرین و ازواجہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ التوبہ 40۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی۔ کفروا تو یہ آیت کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ ہجرت کی بات چل رہی ہے، جب یہ دو دوست صاحب غار میں تھے، غار سور میں، تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہاں پر جو کہنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو صاحب ہے جس کو کہا جا رہا ہے، جو اس کا ساتھی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لا تحزن، ہم نہ کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس پر سکینہ نازل فرمائی۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اور اس کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی خوف مت کا غم نہ کرو۔ پھر اس پر سکینہ نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھے، مومن تھے، اس لیے اللہ نے سکینہ بھی نازل فرمایا، اور ان اللہ معنا، اللہ کی معیت، نصرت، مدد، امداد بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ میں نے تمہید رکھ دی، اب آپ اس کی رد کریں، پھر میں آپ کا کاؤنٹر جواب دوں گا، تو بسم اللہ الرحمن اور الرحیم۔ 5 اس آیہ منٹ کے بات کریں گے۔ ہاں اس آیہ کے متعلق بات بہت ہو چکی ہے، یہاں پہ مختلف علماء نے کال کیے ہیں۔ اگر آپ ان کے کالز، آپ نے کسی کا نہیں سنا نا مناظرہ، کوئی نہیں سنا آپ نے اس موضوع پر میرے؟ میں نے مناظرے سنے، لیکن کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا ہے، نہ تیاری کرتے ہیں اور نہ صحیح جواب دیتے ہیں۔ نہیں انشاءاللہ میں بہترین، زبردست آپ جواب سے دوں گا، میں آپ کو کے کلین بولڈ کروں گا۔ آپ نے آیت بھی غلط پڑھی ہے نا، اس میں غلطی کی آپ نے، ثانیہ ہی بولا ہے آپ نے، ثانیہ اثنین ہے، ثانیہ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کفر السفلا بولا ہے، کفرو سفلا ہے۔ نہیں صحیح، آپ نے کفرو کو کفرا بولا، پھر کفرو السفلا بولا، کفرو السفلا نہیں، کفرو سفلا ہے، سین جو ہے مشدد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے تیاری کیا، آپ کو آیا بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے یہاں سے پہلے آپ دیکھیں خلیل احمد صاحب نے اسی آیا کے ساتھ، وہ آپ کے صوبہ سرحد کے ضلع اٹک کے عالم دین ہیں، مولوی ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے میرے 2-3 گھنٹے اسی آیے پہ گفتگو ہوئی ان سے۔ جن لوگوں نے تفصیل سے دیکھنا اس میں آپ دیکھ لیں، ہم نے سارے نکات تقریباً وہاں پہ کور کر لیے اس مناظرے میں۔ اب یہ حضرت کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا خلیل احمد کے ساتھ میرا جو مناظرہ ہوا تھا اس موضوع پر؟ ہاں اس سے مناظرہ جو ہے میں نے دیکھا ہے، لیکن اس نے جوابات صحیح نہیں دیے۔ جوابات اس کے پاس آپ کے کسی اعتراضات کوئی بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا، جوابات کوئی نہیں دے انشاءاللہ سکتا۔ میں دوں گا دیکھیں انشاءاللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ کا جو ادعا ہے نا، آپ آیت کو بھی غلط پڑھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کہتے ہیں مجھے اتنا ٹائم دے دو، کوئی بات نہیں، ہم کچھ ٹائم آپ کو دے دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں میں ان کا جواب دے دوں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ صاحب کا مطلب دوست نہیں ہے، صاحب کا مطلب دوست نہیں ہے، صاحب کا مطلب ہے ساتھ والا، یعنی جو آپ کے صحبت میں ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو سکتا ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہم عقیدہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا عقیدے میں مخالف ہو، جو آپ کے ساتھ آدمی ہے نا، ساتھ والا، ہو سکتا ہے بالکل کوئی دوستی نہ ہو، دشمنی ہو۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید سورہ اعراف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا مشرکین قریش نے یہ سوچا نہیں کبھی؟ سورہ اعراف آیہ نمبر 184 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ والے ہیں کن کے؟ کفار قریش کے، کیونکہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، صبح شام ملاقات ہوتی ہے، مسجد میں آتے ہیں، مسجد الحرام میں ادھر ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ اب اگر دیکھیں، اگر اس کا مطلب دوست ہو صاحب کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا دوست ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ ایک نہایت ہی بہت بڑا جہل ہے کہ آپ صاحب کا معنی کریں ساتھی سے، صاحب کا معنی کریں دوست سے، نہیں، صاحب کا صرف وہی مطلب ہے
صحبت پہ، معاشرت پہ، ساتھ ہونے پہ دلالت کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ والا آدمی ہے. جو ان کا جو ساتھ والا آدمی ہے مشرکین کا، یہ ان کو نہ جن لگی ہے نہ یہ پاگل ہے. ان هو الا نذیر مبین، وہ تو اللہ کی جانب سے ایک واضح طور پر ڈرانے والے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا انذار کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کی پہلی غلطی ہے کہ آپ نے آیت کا غلط ترجمہ کر کے ابو بکر کو دوست بنا دیا. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، وہ کہہ دیتے. اللہ کہہ دیتا کہ اس کے جو ساتھ والا آدمی وہ محب ہے. اذ یقول لمحبہ اذ یقول لناصرہ، نہ ناصر کا لفظ آیا، نہ محب کا آیا، نہ ولی کا لفظ آیا، کچھ بھی نہیں آیا. صاحب کا لفظ آیا جو بالکل ایک نیوٹرل لفظ ہے، ساتھ والا. پھر آپ نے کہا کہ سکینہ جو ہے ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے. یہ بہت آپ کی بڑی غلطی ہے. سکینہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس پر سکینہ نازل کیا. اللہ نے اس پر سکینہ یہ کون ہے؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس کی تائید کی غیبی جنود کے لشکروں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ وہی جو جس کی غیبی جنود کے ساتھ سپورٹ ہوئی ہے، ملائکہ اس کی نصرت کے لیے آئے ہیں، اسی پہ سکینہ نازل ہوئے، ساتھ والے آدمی پہ نازل نہیں ہوئی ہے. دیکھیں آپ کسی بھی جملے کا غلط ترجمہ کریں تو اس معنی تو کوئی پیچھے نکال سکیں. اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوئی، حالانکہ ابو بکر ساتھ تھا. تو اللہ کیا بخیل تھا سنامی صاحب؟ اور اللہ کے خزانے میں کمی ہے، نعمت میں کمی ہے، یا سامنے والا آدمی مستحق نہیں ہے سکینہ کا؟ اگر آپ کہتے ہیں سکینہ ابو بکر پہ نازل ہوا ہے تو یہاں پہ ہما کا کیوں صیغہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ مفرد کا صیغہ ہے، ایک شخص پہ سکینہ نازل ہوا ہے، وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا ابو بکر ہیں. اگر ابو بکر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، اور پھر ملائکہ نے بھی ابو بکر کی مدد کی، نبی کی مدد نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کفر محض ہے. پھر ان اللہ معنا، یعنی اللہ کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے، اللہ کی پروٹیکشن ہمیں حاصل ہے، اللہ کی حمایت ہمیں حاصل ہے. اچھا، اگر ابو بکر کو، میری طرف دیکھو سنامی صاحب، میری طرف دیکھو، اگر ابو بکر کو اللہ کی پروٹیکشن، اللہ کی حمایت حاصل ہے، تو اس کو نصرت سے کیوں محروم رکھا؟ اچھی طرح سے آیا پڑھو. اذ اخرجہ الا تنصروہ فقد ناصرہ اللہ، اللہ نے کس کی مدد کیا؟ میرے سوال کا جواب دے دو سنامی. آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، مطالعے کا وقت نہیں ابھی، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دے، آپ مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ نے کس کی نصرت کیا؟ اللہ نے رسول اللہ کی نصرت کی ہے. نصرت کی نا، نصرہما تو نہیں ہے نا، یہاں پر ایک کی نصرت کی نا، دونوں کی تو نصرت نہیں کی نا. صحیح ہے؟ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ابو بکر کو بھی پروٹیکشن، ان اللہ معنا، ابو بکر بھی اس میں شامل ہے؟ اور بھائی ساتھ والا آدمی، دو آدمی ساتھ ہیں ایک جگہ پہ، ہے نا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ایک کی نصرت کیا، اور دوسرا اگر مومن ہے تو اس کی بھی اللہ کے ناصریت میں، اللہ کے نصرت میں، اس میں کوئی محدودیت تو نہیں ہے. اللہ نصرت کر، بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مومنین کی نصرت کرتا ہوں. تو اس کی نصرت نہیں کی نا اللہ نے. اچھا، پھر سکینہ بھی اس پہ نازل نہیں ہوا، نہ اللہ نے اس کی نصرت کی، نہ اس پہ سکینہ نازل ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان اللہ معنا، یہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے، معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بات کر رہے ہیں، اور یہ عربی زبان میں، اردو زبان میں، فارسی زبان میں، انگلش میں، سب میں جائز ہے کہ ایک شخص جو معظم لنفسہ ہے، ایک شخص جو اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک بادشاہ کہتا ہے ہم نے حکم دے دیا، بادشاہ کہتا ہے ہم نے حکم دے دیا، بادشاہ نہیں کہتا میں نے حکم دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بادشاہ سے بڑے ہیں، وہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے ساتھ. اگر ابو بکر اس ہمارے میں شامل ہوتا تو نصرت اس پہ آ جاتی، سکینہ اس پہ آ جاتا. یا تو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے جان فدا ہیں، اس وقت بستر موت پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان پہ یا وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آج کی رات شہید نہیں ہوں گے، اللہ ان کو بچائے گا، ان کی نصرت ہمارے شامل ہوگی. پھر میرے بھائی میری طرف دیکھو، ہم مدح کے الفاظ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدح کرتا کہتا ہے وہ متقی ہے، کہتا ہے اس نے جہاد کیا، وہ اس نے میری تصدیق کیا، اس نے ایمان لایا. ٹھیک ہے نا؟ یہ صاحب علم ہے، یہ میرا ولی ہے. یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، صدیق ہے، بڑے الفاظ ہیں، الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے.
یہاں پر مجھے ایک لفظ دکھایا کہ اس میں ابو بکر کی مدح ہے. اللہ اس کی نصرت نہیں کر رہا, اللہ نے اس پہ سکینہ نازل نہیں کیا. ایک لفظ ہے صاحب کا, وہ بھائی وہ دوستی پہ دلالت نہیں کرتا. صاحب صرف کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ساتھ والے آدمی کے پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ساتھ والا آدمی. اچھا, پھر لا تحزن کا مجھے بتائیں آپ. یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہہ دیا کہ حزن نہ کر, غم نہ کرو, ٹھیک ہے نا, غم نہ کرو. ابو بکر یا حزین تھا یا حزین نہیں تھا, یہ پتہ نہیں کوئی پڑھ رہا ہے بھائی. میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں سن رہا ہوں, میں پڑھ نہیں رہا ہوں. نہیں, تم میری طرف نہیں دیکھ رہے نا, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم نہیں اصل میں لیپ ٹاپ ہے, میں کس کی طرف نہیں, میں سامنے دیکھ رہا ہوں, آپ کو سن رہا ہوں. میں آپ کے جوابات دوں گا ضرور, پتہ چل جاتا ہے. ابو بکر کس بات پہ حزین تھا؟ اگر دوسرا سوال یہ ہے, اگر یہ ابو بکر کی مدح ہے تو یہ شب ہجرت کیوں نازل نہیں ہوا؟ تبوک کے وقت نازل ہوا. ہجرت کو نازل تو نہیں ہوا آیت. تو یہ مذمت کے آیات ہیں سب کے سب, آگے پیچھے 3 4 5 آیتیں سب دیکھو, مذمت کے آیات ہیں. اس وقت کیوں نازل نہیں ہوا؟ اور پھر اس میں مدح کے کوئی لفظ ہمیں بتائیں آپ, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں کی؟ اللہ نے ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں کیا؟ ہمیشہ مومنین پہ سکینہ نازل ہوتا ہے, ابو بکر وہاں پہ محروم ہے سکینے سے. اوکے, ان باتوں کے جواب دیں. چلیں بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو اعتراضات کیا ہے انشاءاللہ میں اس کے جوابات دوں گا. پہلا یہ کہ لصاحب, یہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہاں صاحب سے کون مراد ہے, صحابی مراد ہے یا عام ساتھی مراد ہے. اب آتے ہیں لا تحزن, تو یہاں پر فعل نہیں کا سیاق ہے, منع کرنا, اور حزن جو ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے. تو کبھی بھی غیر اختیاری چیز اللہ منع نہیں فرماتے, مگر اس کے سبب یا نتیجے کا مراد ہوتا ہے. یعنی جو پیچھے سبب ہے اس کو چھوڑ دے, یا جو آگے نتیجہ ہے اس سے بے فکر ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لا تحزن اس طرح سیاح جو ہے وہ مانوس کرنے کے لیے اور تسکین کے لیے نازل ہوتا ہے, کہ تسلی دی جائے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کئی دفعہ کہا گیا لا تخاف, ڈرو مت, تو دل تامنے کے لیے, کیونکہ خوف جو ہے وہ فطری چیز ہے اور اللہ کبھی منع نہیں کرتا ہے فطری چیز سے. جس طرح اللہ فرمائے کہ سانس مت لو, تو کبھی اس طرح نہیں ہوگا. دوسری بات یہ تیسری بات ذرا جو جتنے میں جوابات دے رہا ہوں اس کو نوٹ کیا کریں. تیسری جو بات ہے, جہاں پر تاکید نہ ہو وہاں پر مجاز کی معنی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جو حزن کا آیا ہے اس سے مراد خوف ہے, مجاز مرسل ہے, تو پیچھے خوف ہے. یہ ہو گئے 3 جوابات. یہ جواب آپ کے سب غلط ہے, جواب سب آپ کا غلط ہے بھائی. آپ بھی رد کر دینا کہ یہ بھی غلط, ابھی رد کر, ابھی حزن پہ بات کرتے ہیں, پہلے لا تحزن پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو حزن سے منع کیا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مقام حزن ہے ہی نہیں, یہاں پہ مقام خوف ہے. اور حزن اور خوف میں زمین میں نے بار بار توضیح دیا نا, میں دوبارہ تکرار نہیں کرتا. حزن کا مطلب ہے کہ ایک مصیبت آئی ہے, واقع ہو چکی ہے, اس کا اثر یہ ہے کہ آپ میں کوئی نقصان ہوا, یا کاروبار میں نقصان ہوا, یا زندگی میں کوئی نقصان ہوا, ٹھیک ہے نا. آپ کے رشتہ دار مر گئے, یا کوئی ایسی مصیبت آئی ہے. اب اس کا اثر یہ ہے کہ آپ حزین ہیں, جو نقصان آپ کو پہنچا ہے اس کی وجہ سے, اس میں جو دھچکا آپ کو لگا. خوف یہ ہے کہ ابھی کوئی مصیبت آئی نہیں ہے لیکن آ سکتی ہے, اس کا احتمال ہے, ٹھیک ہے نا. تو حزن اور خوف بالکل مقابل ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ مجازن, یا مجاز کا یہاں پہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا, مجاز ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مثال ہی نہیں عربی زبان میں, قرآن مجید میں, کہ اللہ تعالیٰ خوف کے بجائے حزن استعمال کیا ہو, کبھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لا تخف, کیونکہ وہ جا رہا تھا فرعون کے مقابلے میں, سپر پاور, بے رحم سپر پاور کے مقابلے میں, جو خدائی کا ادعا کر رہا ہے, جو کہہ دے کہ تو خدا نہیں, اس کو تو وہ ٹکڑے کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ, یہ خوف کا مقام ہے. اللہ کہتا ہے ڈرنا نہیں, میں تیرے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے نا. یہاں پر ابو بکر کا مجھے بتائیں آپ کہ یہاں پر کیوں وہ حزین ہے. اگر کہتے ہیں وہ حزین نہیں ہے, خوف زدہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی, کہتا لا تخف, کہتا نا. جیسے موسیٰ کو کہا لا تخف, موسیٰ کو بھی کہنا تھا لا تحزن, لیکن موسیٰ کو کہا لا تخف. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لا تخف, ٹھیک ہے نا. موسیٰ سے کہا لا تخف, نہیں فرمایا لا تحزن. تو یہ پتہ چلا یہاں پہ جو لفظ حزن ہے, یہ یہاں پر ابو بکر کس بات پہ حزین ہے.
ابو بکر اگر اللہ تعالیٰ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ٹھیک ہے نا، ابو بکر یہاں پر اگر حزین ہے، ٹھیک ہے نا، اگر خوف، اگر کہتا لا تخف تو اس کا مطلب یہ کفار کے ساتھ نہیں ہے، کفار سے اس کو خوف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، دوست ہے، ہمدردی ہے، اس وجہ سے یہ خوف ہے کہ پیغمبر قتل نہ ہو جائے یا میں قتل نہ ہو جاؤں، لیکن اس کو اس بات کا خوف ہے ہی نہیں، اس کو حزن ہے، اس بات کا حزن ہے، یہ مجھے بتاؤ، سمجھاؤ۔ جی میں نے پہلے جو بات کہی کہ اس طرح سیاح جس میں فطری امر کو منع کیا گیا ہوتا ہے اسے وہ مراد نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی وہ منع نہیں کیا جاتا ہے۔ میں نے مثال دیا، اگر اللہ رب العالمین فرمائے کہ سانس مت لو تو یہ کیا ہے، محال، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح سیاح جب اس لیے آتا ہے کہ سبب سے منع کیا وہ جا مان رہا ہے، لیا، وہ اسی مان کے لیا بھائی، سبب وہ ہے۔ مان لیا، ہم نے مان لیا وہ ہاں۔ بھائی کہ بھائی یہ فطری چیز ہے، حزن اور خوف فطری ہے، میں نہیں رد کرتا۔ اور جب کہتا ہے لا ٹھیک ہے، تحزن تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دلاسا کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور لا تخف یہ بھی دلاسا کے لیے، ٹھیک ہے، بھائی تو تمہارے پاس جو ہے اللہ ایک سپورٹ کرے گا، اللہ اس کا جو ہے معاوضہ دے گا، تم خوف نہیں کرنا، حزن نہیں کرنا۔ یہاں پہ بتائیں کہ یہ وجہ حزن کیا ہے، ایک فطری چیز ہے، ایک کس بات چیز یہ کو جس اس کو چیز سے حزن ہوا ہے، غم کس چیز کا ہے اس کو؟ ہاں جب نہیں ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ غم موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاحزاب پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یعنی ولا تطع، منع فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقین کی پیروی مت کرو، تو اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے رسول نے منافقوں نہیں، اور وہ کافروں کی پیروی کی ہے۔ قیاس میں فارق کر رہے ہیں، قیاس میں فارق کر رہے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی کافرین کی نہیں کریں گے۔ قرآن نازل ہوئی ہے ایاک اعنی واتقی یا جارہ، ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، قرآن کا مطلب ہے کہ اس سے کہہ دو تاکہ دوسرے سمجھیں۔ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم مشرک ہو جاؤ تو تمہارے سب عمل حبط ہو جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو ہم اور آپ کے لیے ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کرتے تھے کہ چل ہم نبوت چھوڑ کے ہم کفار کی اتباع کریں گے، منافقین کی ہم باتیں مانیں گے۔ او بھائی یہ ہے، آپ قیاس مع الفارق کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوئی ہے، یہ ہمارے ہدایت کے لیے۔ قرآن میں بہت سارے اوامر ہیں جو اس کا مقصد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ ہم اور آپ کے لیے ہیں، تاکہ پیغمبر سے فرماتا ہے، لیکن مقصود ہم اور آپ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر تاکید آ جائے وہاں پر وہی مراد ہوتا ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو کیا رسول صلی اللہ وَلَا علیہ وسلم تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر مراد ہیں، احتمال تاکہ یہ مشرک بن جائے۔ کہ فعل نہیں جب آتا ہے تو وہاں پر اس چیز کی وجود نہیں ہوتی ہے، لیکن اطلاق وجود کے لیے، نہیں خبر ہوتی ہے، دینے کے لیے، تائید کے لیے بتایا جاتا ہے۔ تو ابو بکر کو حزن نہیں تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر کو حزن نہیں تھا، کیوں فرمایا کہ لا تحزن؟ ہاں تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر تسکین کے لیے، مانوس کرنے کے اور لیے، بھائی جب تائید کے لیے بتایا حزین گیا ہے ہی نہیں، کس چیز کا تسکین دے گا بھائی؟ سکون کس چیز کا دے گا؟ فضول ہے نا۔ اس طرح سیہے سے، اور بھائی فضول ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص کو غم ہی نہیں ہے، میں کہہ دوں تو غم نہ کر، اگر اس کو غم ہی نہیں ہے بھائی، لا تکونن من المشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مشرک بننے کا احتمال ہی نہیں تھا۔ یہ خطاب ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حقیقت میں مسلمانوں سے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کبھی مشرکوں کا ساتھ نہ ہونا، مشرک نہ بننا، یہ ہم سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابد الآباد، اوے بھی جس عرش گیا معراج گیا، ملائکہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، وہ مشرک بن سکتا ہے؟ یہ آدمی سمجھتا ہے یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اچھا، عرض یہ ہے ابو بکر، تو آپ قیاس مع الفارق کر رہے ہیں۔ ابو بکر اگر یہاں پہ حزین نہیں تھا تو مجھے بتاؤ اللہ نے کیوں بولا لا تحزن؟ میں نے کئی دفعہ جواب دیا کہ ایک تسکین کے لیے ہے، اور تسکین کس بات کا؟ وہ جب حزن ہی نہیں ہے نا، فضول ہے بھائی، فضول ہے بھائی، جب حزن ہی نہیں، لا تحزن کے لیے، ہاں حزن نہیں ہے، ابھی حزن نہیں ہے، حزن نہیں ہے، ایسے بلا وجہ حزین نہ بن۔ تو پیغمبر کو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی دفعہ آ گئے، جب وہ ہسا پھینک رہا تھا اور اس سے سام بننے والا تھا، مقابلہ کر رہا تھا، لا تخف، بالکل وہ خوف ایک خوفناک جانور ہے،
ایک ایسا خود موسیٰ پیچھے ہٹ گئے تھے, ڈر گئے تھے بھائی. موسیٰ اپنے ہی عصا سے, اپنے ہی اژدہا سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تھے. فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. وہ ڈر کا مقام ہے, خوف کا مقام, وہ فضول نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ابوبکر کو ڈر ہی نہیں ہے, خوف ہی نہیں ہے, بلا وجہ اللہ نے کہہ دیا لا تحزن, بلا وجہ ایسے ہی. نبی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, او بھائی جب پیغمبر کو پتہ ہے کہ اس آدمی کو کوئی غم نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں کہتا ہے لا تحزن؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ میں نے وسلم. موسیٰ السلام کی تب کی بات کی جب جادوگر کے ساتھ مقابلہ کرنے والے تھے اور اس کو یقین تھا, اس نے آیت پڑھو. وہ فرعون, وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک بہت بڑے سپر پاور کے مقابلے کو جا رہے تھے, جو اگر وہ چاہتا ان کو پکڑ کے ان کی کھال اتار دیتا. اگر فرعون چاہتا نا ان کو پکڑ کر ان کو زندہ زندہ جلا دیتا, ان کے زندہ چمڑا جدا کرتا ان کی جسم سے. اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ, ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام, یہ خوف کا مقام ہے, یہ سب کو پتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ فوج ہے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ سپورٹر ہیں, 4 فقیر بنی اسرائیل والے ہیں جو وہ بھی اکثر ان کو ستاتے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فرعون کے پاس کیا نہیں ہے, پورا دنیا فرعون کے ہاتھ میں, اور وہ ہے بھی بے رحم, ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے مخالفت, اور وہ کیسی مخالفت کہ آپ اللہ نہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اتنے اس کو ذلیل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. تو یہ خوف کا مقام ہے بھائی. آپ نہیں کہنا کہ ادھر خوف ہے, کیسے خوف کا مقام نہیں. آپ یہاں پر جو اگر اللہ موسیٰ سے کہہ دے لا تخاف, بالکل پتہ ہے خوف کا مقام ہے, یہ بجا ہے. اور ابوبکر کو آپ مجھے بتائیں نا کس چیز کا حزن ہے. آپ کہتے ہیں ایسے فضول میں اللہ نے کہہ دیا, جب حزن ہے نہیں تو کہتے لا تحزن. جی میں حزن کے بارے میں دوسرا آیت, چلے اب اس کو چھوڑ دیں, ابوبکر, میرے سوال کا جواب دے دیں. ابوبکر اگر اتنا ہی اچھا نیک تھا, آیت کا آغاز یہ ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. 2 آدمی ساتھ ہیں نا, اللہ نے ایک کی نصرت کی, دوسرے کی نہیں کیا. اب بھائی دوسرے کے ابو اللہ نے نہیں کیا. ابو بکر اگر مسلمان ہے, مؤمن ہے, مجھے اس سوال کا جواب دے دو, اللہ نے اس کی نصرت کیوں نہیں کی؟ کیا مشکل تھا؟ کہتا ہے نصرہم اللہ, اس لیے کہ وہ خود ناصر ہے. کیا وہی ناصر جو اسے پیسے لیے تھے, اونٹ کے پیسے لیے تھے نا, وہ ناصر ہے. اور بھائی ان اللہ, بلی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں جب مؤمنین کا ذکر کیا ہے تو اپنی نصرت کا ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ میں نے مؤمنین کی نصرت کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ کیونکہ مؤمنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناصر ہیں, ان کو اپنی کہہ دے کہ میں ان کا نصرت نہیں کرتا. بلی ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ مومنین سے کہتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ مومنین کی نصرت کر رہا ہے قرآن مجید میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے, اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ میں اس کی نصرت کرتا. اگر کوئی پیغمبر کی ناصر ہے تو اس کی زیادہ نصرت کرنی چاہیے. یہ کوئی دلیل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں محروم رکھا ہے ابو بکر کو نصرت سے؟ مجھے بتاؤ. اصل میں جو بات شروع ہو رہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو رہی ہے, تو جس سے کلام شروع ہو رہا ہے, اب مسلمان اب کس کی مدد نہیں کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا, تو اس کو مرکز بنایا ہے, اس سے خطاب شروع ہو رہا ہے. غار میں تو 2 آدمی ہے نا, غار میں 2 آدمی ہے, سفر میں 2 آدمی ہے. ایک کی نصرت ہوتی ہے, دوسری کی نصرت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کی نصرت کیوں نہیں ہو رہی. وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ إِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی نصرت کرتا ہے, اور بھلی قاتلوہم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللہ تعالیٰ مومنین بار بار قرآن میں کہتا ہے میں مومنین کی نصرت کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہاں پر کیوں اس کی نصرت نہیں ہو, ابو بکر کی نصرت نہیں ہوئی؟ اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ جو کفار تھے مکہ کے, وہ کس کو مارنے والے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا, اس کو مدد کی ضرورت تھی, اور بکر کی مدد کی ضرورت نہیں تھی نا. تو بھائی اگر کوئی پیغمبر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ واقعاً پیغمبر کے ساتھ ہے, تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں پکڑتے ہیں نا تو اس کو بھی قتل کرتے ہیں. اس کو تو حاصل چیز تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
ان کا بھائی ان کا خاندان بہت بڑا ہے، پیغمبر کا خاندان بہت بڑا ہے، اس میں بڑے شجاع لوگ ہیں، حضرت حمزہ علیہ السلام ہے، حضرت حیدر صفدر شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، حضرت جعفر طیار ہیں، ان کے چچا کئی ایک چچا ہیں، کئی ایک کزن ہیں، ٹھیک ہے نا، چچا کے لڑکے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو بکر کا تو کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر کا خاندان، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں اگر آپ کو دکھاؤں ابو بکر کا خاندان کیسا خاندان تھا، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے اپنے کتب سے اگر میں دکھاؤں نا کہ ان کا ایک تو چیزیں وہ میں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اس بنی تیم کے عورتوں کے متعلق عربوں نے کیا لکھا کہ کیسی عورتیں تھیں، ان کے مردوں کے متعلق یہ کیسے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر کے خاندان میں نہ کوئی شجاعت تھا، کوئی دلیر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتے ہیں، اور نہ ابو بکر کے بھی کوئی اس کی اپنی شجاعت ہے، یہ کہتا ہے اس نے نصرت کیا نصرت کیا ابو بکر نے بھائی، وہ ہجرت کو بھی اس نے پیسے لیے تھے ان کے۔ اچھا، ابو بکر کو قتل کرنا کفار کے لیے اس کا کوئی رسک ہی نہیں ہے بھائی۔ پیغمبر کو اگر قتل کر دیں تو بڑا فتنہ ہوگا، بنی ہاشم مجنون ہو جائیں گے، سب قریش کے ساتھ وہ فنا ہو جائیں گے، اس کو بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اگر واقعا ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو وہ بڑے خطرے میں ہے، بہت ہی خطرے میں ہے ہجرت کو، کہ اگر پیغمبر پکڑے گئے تو ابو بکر کی تو خیر ہے ہی نہیں، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک شخص اگر وہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کی نصرت کیوں نہیں کر رہا؟ نصرت سے کیوں محروم ہے بھائی؟ کہہ رہا ہوں نا کہ جس کو نصرت کی ضرورت ہے اس کی جائے گی، اور ابو بکر کو نہیں ہے، ابو بکر صدیق، ابو بکر کو نہیں ہے، اللہ کی ابو بکر سے اللہ سے مستغنی ہے بھائی، سبحان اللہ۔ نہیں، جس کو مارنے والا ہے کوئی تو اس کو مدد کی ضرورت ہے نا۔ ابو بکر کو بھی ماریں گے نا، ابو بکر کو کافروں کے ساتھ ہے، ان کو نہیں ماریں گے نا۔ اسی ہماری بات یہی ہے کہ ابو بکر کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ ان کا آدمی تھا۔ اگر یہ کافروں کا آدمی نہیں تھا تو یہ بھی خطرے میں ہوتا ہے، اس کو بھی نصرت کی ضرورت ہوتی، پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ساتھ والا جو آدمی ہے یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ کافروں کا آدمی ہے، اسی لیے اس کو نصرت کیا دینا بھائی؟ نصرت اس کو دینا جس کو ضرورت ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں ابو بکر کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اگر یہ مسلمان ہے تو ضرورت ہے، یہ اسی لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو نصرت کی ضرورت نہیں ہے نا۔ مجھے سمجھا دو۔ اب میں جواب دیتا ہوں۔ ہاں صحیح ہے۔ اب وہاں پر حضرت علی کو پکڑا، اس کو قتل نہیں کیا؟ اگر قتل کرنے والے تھے مسلمانوں کو تو اس کو بھی پہلے قتل کر دیتے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ کئی تلوار اٹھے، ٹھیک ہے نا، ان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص نے تلوار اٹھایا تھا نا، اس کا ہاتھ اپنی 2 انگلیوں سے پکڑ لیا، وہ ایسے چیخ مارا نا اس نے جیسے ایک باقر لڑکی چیختی ہے، پھر شیر کی طرح اٹھا، وہ سب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، وہ اللہ کا شیر تھا، اس کا روب تھا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پہلے سجدہ شکر کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر کب کیا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے شب ہجرت کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ آپ اپنی جان مجھ پہ فدا کر دیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا۔ اس رات کو لوگوں نے بعد میں پوچھا تھا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس رات آپ کو نیند آئی تھی؟ وہ تو خطرے کا بستر تھا، موت کا بستر تھا۔ فرمایا اس جیسا نیند میں نے زندگی میں سویا نہیں، اتنا پیاری نیند۔ جب کفار آئے تھے نا قتل کرنے کے لیے تو وہ اٹھے تھے، تلوار ان لوگوں نے اٹھا، ایک نظر ڈالا تھا، سب پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایک کا انہوں نے ہاتھ 2 انگلیوں سے لیا تھا نا، وہ عورت کی طرح چیخ رہی تھی، عورت کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ تو نہیں قتل، کون قتل کر سکتا ہے شیر خدا کو؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کر سکے، اللہ نے بچایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچا دیتے نا پھر، اس کو کیوں نہیں؟ اللہ کا حکم یہ تھا کہ وہ ہجرت کر جاتے، اللہ کا حکم یہ تھا کہ مکے میں قتال نہیں ہوگا۔ مکہ جو حرم الہی ہے، مکے میں اللہ تعالیٰ نے قتال کو، جہاد کو واجب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ہجرت کریں آپ، وہ اللہ کا حکم تو اللہ کی جانب سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوتا کہ آپ ہجرت نہ کریں، یہاں پہ ہم جہاد کریں گے بھائی، آپ کے ساتھی جتنے ہیں وہ بالکل اللہ اگر حکم دیتا تو یہ کر دیتے امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو اب آتے ہیں واپس اس سوال کی طرف میرے بھائی، میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں، پھر میں نے بہت بات کی، آپ زیادہ بات کریں۔ مجھے بتائیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی وہاں پر شب ہجرت کیوں نصرت نہیں کی؟ یہی تو جواب میں دے رہا ہوں کہ یہاں پر جو لا تحزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تسکین کے لیے کہہ رہے ہیں، لا تحزن کی بات نہیں کر رہا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، ساتھ والے کی نصرت نہیں کی، حالانکہ آپ کہتے ہیں اللہ جی دونوں کے ساتھ ہے۔ ہاں دونوں کے ساتھ۔ ابھی پچھلے جو شروع کلام ہے، جو منافقین ہے اور چند مسلمان جو کمزور ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے کلام اس سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اس رسول کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ یہ جب اکیلا تھا میں نے اس کی بھی مدد کی تھی، تو اس لیے تو یہ بات چل رہی ہے۔ اکیلا تھا نا، ابوبکر کی یہی تو بات عرض کر رہے ہیں کہ اکیلا تھا، کوئی ناصر نہیں تھا غار میں سوائے اللہ کے، ساتھ والا آدمی بھی ناصر نہیں تھا نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں، نہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ غلط مانا ہم لے بھی رہے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ منافقین کو اللہ بتائے کہ تم نے کبھی نصرت نہیں کی پیغمبر کی، آج نصرت نہیں کر رہے تو اس وقت بھی جب یہ ہجرت کر رہا ہے اس وقت بھی تم لوگوں نے نصرت نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ عدم نصرت صحابہ ناصر نہیں ہے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جی نہیں، یہاں بات کس کی چل رہی ہے؟ جنگ میں نہیں جا رہے تھے نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ جنگ میں بھائی نہیں جا غار رہے میں ہیں، تو مدد دو نہیں آدمی کر ہیں نا، رہے ہیں۔ غار میں اگر اللہ دیکھیں جی غار میں دو آدمی ہیں، اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نصرت کی، ابو بکر کی بھی نصرت کی ہے، تو اللہ کو کہنا تھا نا کہ میں نے دونوں کی نصرت کی ہے، اللہ نے ابو بکر کو ہاں، محروم رکھا۔ ہاں تو میں یہی عرض کر رہا ہوں تب سے کہ یہاں جو مسلمان ہیں وہ کس کی مدد نہیں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی نا، ابو بکر کی مدد کی وہ انکار کون تھے؟ وہ کیا ہے؟ مسلمان نہ صحابت اس ہے کا نا، ذکر ہے اور نہ اس وہ مسلمان صحابت ہے نا، صحابت وہ صحابہ اس کی مدد نہیں کر رہے تھے۔ ساج یعنی اعتراف کر لیا منافقین سے سناوی کمزور صاحب نے کہ صحابہ جو ہے نصرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ بھائی شیعہ بھی تو شیعوں کا بھی کمزور شیعوں کا صحابہ یہی تھے نا۔ جرم ہے نا کہ قرآن کے مطابق ان کا عقیدہ ہے، شیعوں کا یہی جرم ہے بھائی۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے تھے۔ اچھا یہ ابو بکر صاحب اتنے نصرت کرتے تھے، کسی جنگ میں دکھائے نا ان کا کوئی جہاد دکھایا میں، یہ جو آپ کہتے ہیں بڑے ناصر تھے، ٹھیک ہے نا۔ بات دوسرے کریں گے اس پہ بھی صحابہ انشاءاللہ، لیکن ابھی کوئی جہاد دکھاؤ نا، کوئی قتال اس کا دکھاؤ، کسی کون سی جہاد کی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اب یہ بات سب پہ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ میدان میں اپنا جوہر دکھائے، بہادر، مطلب قتال اس میں قتال سب پہ واجب ہے، جہاد سب مسلمان مردوں پہ واجب ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے کہ جہاد پہ آ جاؤ، کہتے ہیں سب کے لیے ضروری نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ سب کے لیے ضروری، سب جائیں گے، لیکن کوئی زیادہ قتال کرے گا، کوئی کم کرے گا، وہ اس کا کم ہی کوئی زیادہ قتال کرے گا، دکھاؤ کوئی یار، کم کرے اس کا کم ہی قتال دکھائیں ابو بکر کا۔ گا۔ ابھی فی الحال اس پہ بات کریں گے، اس پہ بھی میں بات فی الحال ضرور نہیں بات وہ کروں بھائی، گا۔ آج چلے اگلے ہفتے، اب پرلے ہفتے ہم انتظار کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھنا یہ اس لے پہ کے بھی آئیں گے انشاءاللہ ابو بات بکر، کریں گے۔ لے کے آئیں گے، نمونے لے کے آئیں گے کہ ابو بکر نے کہاں پہ کون سا قتال کیا، یا اس کے خاندان کیا، کہ اس کے خاندان میں بہادر کون تھا بھائی، وہ ہمیں دکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ جی ابھی بات اس پہ چل رہی ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب میں نے تحزن کے بارے میں کئی جوابات دیے، ایک جواب یہ بھی نوٹ کر لو۔ اچھا تازن کے متعلق بات کر چکے ہیں، تازن کے متعلق اب صاحب کے متعلق بات کرتے ہیں نا۔ اگر صاحب کا ترجمہ آپ نے دوست کے معنوں میں کیا، میں نے آپ کو آیت دکھائی سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 184، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا مشرکین نے نہیں سوچا کہ ان کا صاحب یعنی مشرکین کا صاحب یہ مجنون نہیں ہے، تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کی جانب سے نذیر مبین ہے، ڈرانے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے دوست ہے، ہم ڈرتے ہیں بڑی۔ ابھی ہاں ٹھیک ہے، میں وہ بات آخر میں آؤں گا۔ صاحب دونوں میں، مسلمان کے لیے بھی آتا ہے، کافر کے لیے بھی آتا ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں یہاں ثابت کروں گا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن آخر میں جو باقی سکینہ ہے صاحب نہیں، آپ نے جو ترجمہ کیا صاحب کا دوست کے معنوں میں نا، یہ آپ نے ترجمہ غلط کیا۔ صاحب کا مطلب ہے ساتھ والا، ساتھ والا، صحبت کا مطلب یہ کسی کے صحبت میں ہونا، چاہے دوستی ہے چاہے دشمنی ہے، ٹھیک ہے نا، صحبت، یہ صاحب کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ نے جو لفظ صاحب سے آپ اس سے مناصر کا مطلب نکالتے ہیں، دوست کا مطلب نکالتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے، صاحب کا مطلب ہے ساتھ والا۔ نہیں میں آگے بتا رہا ہوں کہ ناصر میں کس سے نکال رہا ہوں۔ ابھی لا تحزن کے بارے میں، حزن کے بارے میں، جب آپ نے شروع میں آیت کا ترجمہ کیا تھا تو آپ نے کہا لصاحبہ، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، آپ نے یہی ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ غلط ترجمہ تھا۔ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، نہیں، اپنے ساتھ والے سے کہہ رہا تھا، ساتھ والے سے کہہ رہا تھا، ساتھ والا اور دوست میں بڑا فرق ہے، ساتھ والا اور دوست میں بڑا فرق ہے۔ ساتھ والا ہمیشہ ناصر نہیں ہوتا، بالخصوص یہ مقام و مقام ہے، آیا اس لیے نازل ہوئے کہ سب نے پیغمبر کو چھوڑ دیا تھا، سپورٹ کوئی نہیں کر رہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھ والے کی مذمت ہو رہی ہے۔ اچھا آپ نے کہا کہ سکینہ ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے، اب نہیں ادعا یہی ہے؟ نہیں، میں
اکثر علماء کہتے ہیں کہ سکینہ ابو بکر پہ نازل ہوئی، لیکن دونوں پہ نازل ہوئی، میں ثابت کروں گا. ثابت کریں چلیں اب بسم اللہ. ہاں انشاءاللہ. ابھی ایک تزن کے بارے میں ایک دوسرا میں جواب یہ بھی دے دوں کہ قرآن مجید میں آیا انما نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہاں پر جو سرگوشی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس سے مسلمانوں کو حزن ہوتا ہے. تو حزن جو ہے وہ آپ کہتے ہیں ماضی پر ہوتا ہے، تو یہاں پر جو سرگوشی کر رہے ہیں وہ تو کیا ہے، مستقبل کے بارے میں ہے. تو حزن کیوں ہے، اس کا مجھے جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیحزن الذین آمنوا. میں اس کو دیکھتا ہوں اس آیت کو، ایک منٹ میں پڑھتا ہوں کہ اس آیت شان نزول وغیرہ میں دیکھ لوں. غالباً سورۃ الممتحنہ میں غالباً جی جی یہ آیت ہے، یا سورۃ المجادلہ میں. دیکھیں انما النجوا من الشیطان، منافقین آپس میں سرگوشی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، سرگوشیاں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے. اور وہ مسلمانوں کو کہ مسلمان جو ہیں یہ کیا ہو جائیں گے، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. انہوں نے ایک ایسے نبی کی اتباع کی ہے جو عنقریب قتل ہوگا. انہوں نے ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے جو بھئی نبی ہی نہیں ہے. اور یہ بھئی ان کے اپنے رشتہ دار جو ان کے مخالف ہیں، اور جتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے اپنے رشتہ دار ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے مسلمان نہ ان کو صحیح نبی ملا ہے اور نہ ان کو، اور یہ جو ہے ان کا دنیا بھی ہاتھ سے چلا گیا، کیونکہ ان کے جتنے دنیاوی منافع تھے بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور اس کے سامنے میں کچھ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسا نقصان ہے کہ مسلمان بننے کی وجہ سے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے نا منافقین، اس طرح کی سرگوشیاں کر کے کہ بھئی دیکھیں کفار کی کتنی شان ہے، ابو سفیان مکے میں اس کی حکومت ہے، اتنے بتیں ہیں ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس کوئی ایسے بکواسات کرتے تھے. ہم شراب پیتے ہیں، شراب نہیں پیتے بھائی، یہ کیا کرتے ہیں، جا کے وہ سجدہ کرتے ہیں روزانہ 5 دفعہ، اب کبھی رکوع کبھی سجدہ، ایسے ان لوگوں نے بنا دیا. تو ان کو حزین کرنے کے لیے آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ نے بہت کچھ کھویا ہے مسلمان بن کے، ٹھیک ہے نا. تو آپ تاکہ اس طرح لوگوں کو غمزدہ کیا جائے، لیکن جو مومن تھے وہ غمزدہ نہیں ہوتے، تو ان کو پتہ کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے. اگر کوئی کمزور ہوتا تو شاید اس سے متاثر ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جتنے بھی چیزیں بتائی جا رہی ہے نا کہ نبی قتل کیے جائیں گے جو آپ نے کہا، تو یہ سب خوف کے بارے میں آتا ہے، اور حزن تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اس کو حزن دیکھیں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ ایسے گروپ میں شامل ہو گئے ہیں ایسے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر یہ کافر رہتے بڑی شان بڑے عزت میں رہتے تھے، ان کا دنیا محفوظ تھا، ان کا سب کچھ دین محفوظ تھا اور ان کا عزت محفوظ تھا. اب یہ مسلمان بنے کیا ہو گئے، انہوں نے خود شہادت دی ہے کہ ہمارے آبا سب جہنمی ہیں. جو مسلمان بنتا ہے نا کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا تھے، مشرک تھے، دادا پر جہنمی. اور دنیا نقصان جو ہوا ہے سب لوگ ہمارے خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی ہمارا احترام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا. یہ نقصان ہے، نقصان حاصل ہے. اگر ایک شخص کو آپ بتائیں کہ اس کے سارے دوست اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور ساری دنیا اس کی دشمن بن گئی، یہ حزن کا مقام ہے نا. مجھے بڑا نقصان ہوا، مفادات میں لچکا ملا. اب اس کے ساتھ خوف بھی ہو سکتا ہے، خوف بھی، لیکن حزن ثابت ہے یہاں پر. تو یہاں پر جتنا حزن ہے وہ منافقین کو ہو رہا ہے، مومنین کو نہیں ہو رہا ہے نا. اور وہ لیحزن الذین آمنوا، وہ نجوا اس لیے کرتے تھے، نجوا اس لیے کرتے تھے تاکہ مومنین کو غمزدہ کر دیں، مومنین کو کا حوصلہ پست کر دیں، غمزدہ بنا دیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ کامیاب ہوتے تھے نہیں ہوتے وہ الگ بات ہے. لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہاں پر حزن جو ہے نا یہاں پر نصرہ کے باب سے ہے، یعنی غمگین کرے، یعنی کوئی چیز کرنے والا ہے. اور ابو بکر والی جو آیت ہے، آیت غار، اس میں لا تحزن ہے، سامعہ کے باب سے ہے، غمگین ہونا. اچھا میرے بھائی تم سونامی بھائی ٹھیک ہے، تم میرے بھائی تم پہلے میرا جو ہے مناظرت دیکھ لو خلیل احمد صاحب کے ساتھ، اور دوسرے مناظرے اس موضوع پہ ہو نا. نہیں بھائی آپ کے پاس مواد کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آتا ہوں آگے، اب میں ان لمحہ پہ آتا ہوں. آپ میں جو کی بات کر رہا ہوں نا، آپ کو میں نے آپ کے تضاد کے میں جوابات دیے. اب ان لمحہ پہ اور سکینہ تہو دونوں پہ نازل ہوئی، اس کو بھی میں ثابت کروں گا. اب یہاں پر ان لمحہ جو ہے وہ تاکید کے ساتھ جملہ ہے، اور جب بھی جملہ تاکید کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہمیشہ حقیقی معنی کیا جائے گا، مجازی معنی نہیں کیا جائے گا. تو مہانا یہاں پر جو تسنیہ ہے وہ یہ دو ہی بندے مراد ہے، ابو بکر اور حضرت عمر، ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ دو بندے مراد ہیں. تو اگر وہ زبان مراد سے ہے پھسل گیا نا. اگر مراد ہے تو Sorry. کیوں نہیں فرمایا؟ کیوں اس نصرت سے محروم رکھا نا؟ اگر اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ ہے تو آیا کہ آغاز میں کیوں نہیں کہا ان اللہ بل اذا اخرجہ الذین اذ لا تنصروه فقد نصرهم اللہ؟ ٹھیک ہے نا، نصرهم اللہ کیوں نہیں بولا اللہ نے؟ میں نے شروع میں ہی بات کہی تھی نا کہ جو کمزور صحابہ تھے یا منافقین تھے وہ مدد نہیں کرنے والے تھے نبی کے. تو ٹھیک ہے نبی بھائی، کے بارے میں عرض بتایا یہ جا رہا ہے ہے. تو اس کا پھر جواب اللہ میں نے کیا ہے؟ ابو بکر کی نصرت ہاں. نہیں کی نا، اللہ کی نصرت نہیں کی ابو بکر نے. اللہ نے نہیں کہا کہ میں ابو بکر کی نصرت کرتا ہوں، ابو بکر نے ایک کی نصرت کی ہے. دو آدمی ساتھ ہیں، ایک کی یہاں نصرت پر کرتا ہے دوسرے کی نہیں کرتا. تو آپ ان اللہ معنا کا پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ نہیں ہے. معنا کا یہاں مطلب پر جو اللہ بات ہو ہمارے رہی ہے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. اس ہمارے میں ابو بکر شامل نہیں ہے. اگر ابو جس کے دو دلیل ہیں، میں آپ کو واضح دلیل دیتا ہوں. ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ابو بکر کی نصرت نہیں کی، دوسری یہ ہے کہ سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا. ہاں سکینے کا میں جواب دونوں دوں گا اسی آیت میں ہے. اور نصرت کی جو ہاں اسی آیت میں دوں گا. اور جو میں نے آپ کو نصرہ کا بتا دیا نا وہ یہ ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں نا اس کی مثبت جواب دیا جا رہا ہے نا. نبی صلی اللہ اچھا علیہ میرے وسلم سوال کا جواب دینا یار، میرے سوال کا جواب دینا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے. ہم جو ہے نا، ہماری علم محدود ہے، زبان محدود ہے، الفاظ محدود ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ابو بکر کا ایمان بیان کرتا نا تو اس کو اس آیت میں ایمان کے ساتھ ذکر کر سکتا کہ یہ مومن ہے. اس کے ساتھ والا مومن تھا، اس کے ساتھ والا ولی تھا میرا، اس کے ساتھ والا ناصر تھا. اذ یقول لناصرہ اذ یقول لولیہ، مثلا اس طرح الفاظ کہتے ہیں. مومن کا لفظ استعمال کرتا ہے. جو مدح کے الفاظ ہوتے ہیں ذکر ہی نہیں کیا بھائی. نصرت سے اس کو محروم رکھا، سکینہ سے اس کو محروم رکھا، اس کو حزین کہہ دیا. یہاں پہ حزن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائیں کہ اگر آپ کہتے ہیں ابو بکر مسلمان مومن ہے، اس کی مدح کیوں نہیں کی نص الفاظ کے ساتھ؟ یہ تو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں نا. یہاں پر ساری آیات مدد سے بری پڑی ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی لفظ ہے نا، لفظ صاحب. لفظ صاحب نہیں وہ کہتے ہیں میں بعد میں ثابت کر دوں گا کہ یہ مسلمان ہے. اور بھائی صاحب کا مطلب ہے، صاحب کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا لفظ. صاحب کا مطلب ہے ساتھ والا. ساتھ والا تو کافر بھی ہو سکتا ہے. میرے ساتھ والے سب کافر ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں نا، میرے ساتھ والے یا تو کافر ہے، یا تو کرسچن ہے، یا تو یہودی ہے. وہی مسلمان ہے کوئی ہے ہی نہیں آس پاس. ٹھیک ہے نا. ساتھ والا کوئی ساتھ والا اللہ تعالیٰ نہیں استعمال کر سکتا تھا. وَمِنَ النَّاسِ اسی وقت اسی رات کو جو آیا نازل ہوئی نا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ علی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بیچی اللہ کی رضا کی خاطر. زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا خریدی ہے اور اپنی زندگی اللہ کو بھیج دیا. اللہ کے ساتھ ایسے تجارت. یہ ہے یہ مدح کے الفاظ ہیں. یہ سری ہے کہ جس شخص کے شان میں آیا نازل ہوئی ہے یہ بڑا ہی مومن ہے. اور مومن اتنا مومن، اتنا فدائی مومن، اتنا مخلص کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی بیچ دی. اللہ نے بھی زندگی خرید دی، اس کے مقابلے میں رضوان دے دیا ان کو. ایک خرید و فروخت بنا. یہ تو مدح کے الفاظ ہیں، سمجھ آتے ہیں. ابو بکر کے لیے مدح کے الفاظ کیوں نہیں ہیں یہاں پہ؟ کیوں نہیں کہا کہ یہ مومن ہے، یہ ناصر ہے؟ ہاں اب آگے آتے مہانہ کے بارے میں نے بتا دیا. اب ماہیت جس کو نصیب ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جس کو نصرت تائید نصیب ہوتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ماہیہ بول رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہیہ نہیں بول سکتے تھے. مہانہ کیوں بولا؟ اس کو کیوں ساتھ شامل کر دیا؟ یہ اس سے بڑے ہیں، موسیٰ سے یہ بڑے ہیں. قرآن نے نازل کیا. یہ موسیٰ سے بڑے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں. اور پھر یہ ان کا مراد ہے میرے بھائی علی علیہ السلام کے ساتھ. ان کی جان خطرے میں، اللہ ہمیں پروٹیکشن دے گا. تو یہاں پر ہما دو کی بات ہے اور جو موجود ہے دو کی بات ہے علی علیہ السلام اور ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہما جو ہے وہ کون سا ہما؟ بھی کہنے والا ہے اور ایک سننے والا ہے. ہاں یہاں پر از ہما فی الحار، وہی ہما. میں ساتھ والے سے کہتا ہوں نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساتھ والا اگر کافر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میں اور میرے ساتھی جو مسلمان ہیں ہمارے ساتھ ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ سامنے والا مخاطب شامل ہے. ہاں تو بالخصوص یہ کہ اللہ نے سامنے والے کی نصرت نہیں کی. بھائی نصرت نہیں، اگر اللہ اس کے ساتھ ہے نصرت کر دیتا نا. اور پھر اگر ساتھ ہے تو اس پہ سکینہ بھی نازل ہوتا نا. سونامی صاحب تو یہ جواب دیتے نا کہ نحن مع اللہ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یار سونامی بھائی مجھے اس بات کا جواب دے دو. اگر اب ہمارے ساتھ ہے، اگر ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے ہے نا، یعنی بالکل ایک ٹیم ہے. ٹھیک ہے نا. سپورٹر ہے، ایک لیڈر ہے، دوسرا اس کا جان فدا صحابی جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. تو ابو بکر نے کس منہ سے
اس رات کو اونٹ کے پیسے لیے. وما اوئے! تأخذوا فخذوه، جب رسول دے تو لے تو لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جی بھائی اپنا آدمی ہے تو کیوں اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ہدیے کا رد کیا؟ کسی کے ہدیے کو رد کیا؟ کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے وما کنتم متخذ المضلین عضدا، وما کنتم متخذ المضلین عضدا، میں کبھی گمراہ کرنے والوں کو اپنا یار نہیں بناتا، اپنا بازو نہیں بناتا. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گناہکار کی منت نہیں لیتے، اور فاسق فاجر کی منت، مسلم مومن کا منت ہی نہیں ہے، وہ بھائی نصرت کر رہا ہے. اگر یہ ناصر ہوتا بھائی، آپ مجھے تاریخ میں دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مسلمان نے مدد کرنے کی کوشش کی ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکار کیا ہو، پیسے دیا ہو، سوائے یہاں پر. اور بھائی اگر یہ ناصر، تم کہتے نا یہ تو عائشہ کا قول ہے، عائشہ تو وہاں پہ تھی بھی نہیں. یہ تو عائشہ کا قول ہے نا کہ پیغمبر نے کہا کہ پیسے لے لو اونٹ کے. عائشہ تو وہاں پہ تھی بھی نہیں نا. تو جو ثابت ہے کہ ابو بکر نے پیسے لے لیے نا اونٹ کے. اب آپ کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اونٹ کے پیسے لے لو، میں اونٹ آپ کا بغیر پیسے کے میں نہیں لوں گا. ہم پہلی بات عائشہ کی بات کو نہیں مانتے کیونکہ عائشہ وہاں پہ تھی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. جو ثابت ہے کہ ابو بکر نے فروخت کیا ہے اونٹ کو اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. اگر یہ ایک ہی ٹیم ہے بھائی، خطرے کی رات ہے، یہاں سے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کی بات ہے، تو اگر یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا اس سے کہ اونٹ کے پیسے اٹھاؤ، میں بغیر پیسے کے تمہارا مال نہیں لوں گا؟ کیوں بولا؟ ٹھیک ہے، پہلی دفعہ بھی اور نہ ابو لیتے، بکر اگر نے آپ کی کس بات منہ سے ہوتی نا، پیسے اٹھائے؟ وہ کہہ دیتے کہ میری جان مال تم پہ فدا ہو، میں نہیں لوں گا، یہ ہدیہ ہے میرا. کبھی پیغمبر نے ہدیہ رد کیا مومن کا؟ یہ تو سنت ہے ہدیہ مومن قبول کرنا. بتاؤ اس سوال کا جواب دینا. ایک بات یہ، آپ کے بات کے مطابق پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نہ لیتے نا. اگر آپ کی بات ہے کہ وہ مشرک کی مدد نہیں لیتے تو پہلے بھی نہ لیتے نا، کیوں لیا پہلے؟ کب لیا ہے دوسری پیغمبر بات نے؟ یہ ہے کہ جب کب رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ان کی مدد کیا بھائی؟ ابو بکر نے کب تو مدد یہاں کیا؟ پر آپ کب مدد کیا بھائی؟ میں پہلے کہہ بھی رہا نہ ہوں لیتے. نا، کب مدد کیا بھائی؟ کب مدد کیا؟ اب یہی کس چیز کے پیسے لوٹا رہے تھے؟ ہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو پیسے لوٹا رہے تھے نا. اب بھائی کس چیز کے لوٹا رہے تھے؟ اونٹ کے پیسے اس نے اونٹ بھیجا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت، اور ہجرت کی رات کو اس نے وہ فروخت کرنے آیا تھا اپنے اونٹ بیچنے لے، اور اس نے اونٹ بھیجے، پیسے اٹھا کے لے گئے ابو بکر نے. وہ بڑا مہنگا بھی بھیجا اس نے. ہاں اب اس کا جواب دوسرا یہ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو رسول دے دے اس کو لے لو. دوسری بات یہ ہے کہ او بھائی سوال یہ ہے کہ اگر یہ مومن تھا تو اس نے ہدیہ کیوں نہیں کیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدیہ کو کبھی رد ہی نہیں کرتے، تو سنت ہے ہدیہ کو رد قبول کرو. اور اگر یہ اتنا ناصر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اگر پیغمبر نے پیسے دے کے ثابت کر دیا کہ یہ میرا آدمی نہیں ہے، یہ کاروبار کے لیے آیا، ٹھیک ہے نا، پیسے دے کے ثابت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ ان کا ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی ٹیم ہے، بڑا خطرہ کا مقام ہے، یہ بھائی یہ کہنے کی ضرورت ہے ابو بکر کا مال تو میرا مال ہے، تو اس کو پیسے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان دو سوالوں کے جواب دینا بھائی. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وہ مددگار نہیں تھے اس لیے پیسے لٹائے، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مددگار نہیں تھے تو اس کو ساتھ کیوں لے گئے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ثم فی الغار، لوگوں نے ابو بکر کو کوئی ضرورت نہیں تھی نکلنے کی، ساتھ لگ گیا تھا اونٹ بھیجنے کے لیے، یہ لگ گیا تھا، اس نے اونٹ بھیجنے تھے. اگر آپ کہتے ہیں اس کو نصرت کے لیے لے کے آئے، بھائی کیا نصرت کیا ہے؟ اور بھائی کیا نصرت کیا اس نے شب ہجرت؟ آپ مجھے بتاؤ جو ساتھ گئے ہیں کہ نصرت کیا ہے بھائی؟ اس نے نصرت کیا؟ کون سی نصرت کیا؟ اصل نصرت تو وہ ہے نا کہ بستر پہ جو لیٹا ہے انہی کی وجہ سے جان بچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ بچا، نماز بچا، قرآن بچا، وحی بچا، ٹھیک ہے نا. اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہ سوتے تو آج بھی کعبہ بت خانہ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو شہید ہوتے. اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچا کر انہوں نے 1,24,000 انبیاء کی نبوت بچائی ہے، قرآن بچایا، دین بچایا، ہمارا اور آپ کا ایمان انہوں نے ان کا منت ہے ہم پر سب پر، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کا مجھے بتائیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کیسے بچائی ہے شب ہجرت؟ وہی جو رو رہا تھا غار میں، لا تحزن، کو پکڑوانے لگا تھا او بھائی اس کی نصرت مجھے بتایا نا،
کی نصرت کر رہا تھا وہ جی جو ساتھ گئے ہیں یہ سب سے بڑا نصرت ہے، جو ساتھ دیا ساتھ ہے، گئے ساتھ اور گئے ساتھ ہیں۔ آدمی، اور بھائی ساتھ والا آدمی بہت دفعہ بوجھ بھی ہوتا ہے سفر میں، مصیبت بھی ہوتی ہے. آپ سفر پہ گئے کبھی؟ ہاں اور بھائی کبھی سفر پہ گئے نا، جی وہ ساتھ سفر میں ساتھ آنا یہ ہمیں بذات خود نصرت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے جو بالکل. کہا اور کہ اسی ان ساتھ لمعانا، والے کو، ساتھ والے کا نمونہ اللہ نے، آپ نے خود کہہ دیا سورہ توبہ میں، کس چیز کا نمونہ اللہ نے دیا. اسی بات کی اگزامپل ہے، نمونہ ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جب بیان کر رہا ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے، کس کا مثال دے رہا ہے؟ ابو بکر کا شب غار میں دے رہا ہے. جو ساتھ آیا نا وہ بھی ایسا ہی ہے، نصرت نہیں کر رہا. پھر ہاں پھر یہاں پر ان لمعانا ہے، پھر اس طرح بول دینا چاہیے تھا نحن مع اللہ، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، یعنی میں تو ہوں، اللہ آپ معنا کا اللہ کافر ہے، کی، آپ نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کے ساتھ نہیں، ابو بکر کے ساتھ اگر بھئی پیغمبر، ہم نہیں کہتے ہیں اللہ کی نصرت پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نہیں، بالکل ہے، 100% ہے. پیغمبر کی بات بالکل صحیح ہے. یہ جو معنا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کون ہے؟ ہم، یہ کون ہے ہم؟ اس میں ابو بکر شامل نہیں ہے. اس کے 2 دلیل میں نے دے دیا آیت سے. ایک شروع میں اذ اخرجہ الذین کفروا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، ابو بکر کی نصرت نہیں ہوئی. دوسری ایک ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. ہاں سکینے کا میں جواب دیتا ہوں. ہاں ہاں ٹھیک ہے، سکینے کا میں جواب دیتا ہوں. پہلے یہ جواب سن لیں کہ ایک بات یہ کہ نحن مع اللہ بول دینا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیوں کیونکہ بول وہ دیتے تو اللہ کے ساتھ ہے لیکن دوسرا شخص نہیں ہے. پھر آپ کا منع کیوں ہوگا نہیں نا، ہے؟ پھر آپ کیوں بول دیتے بھائی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا ناصر ہے، اللہ میرا ناصر، اللہ مجھے پروٹیکٹ کرنے والا ہے، آپ خوش ہو رہے ہو دل میں کہ کفار ابھی پکڑ کے آپ کے بھائی کو قتل کریں گے، اس بات پہ آپ کو حزن ہونا چاہیے آپ کو. لیکن آپ اس بات پہ کہ میرا بھائی قتل ہو جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تو خوش ہے کہ اگر نبی بچ گئے تو علی علیہ السلام قتل ہو جائیں گے. لا تحزن، اے غم نہ کرنا، یعنی تجھے غم ہونا چاہیے کہ میرا بھائی مقتول ہے، شہید ہے آج کی رات کو. ان اللہ معنا، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بچانے والا. جس کے سامنے بول رہے تھے وہی مراد تھا، جس کو تحزن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بھائی ٹینشن میں نہیں ہونا. اب آگے بڑھتے، ابھی میرے سکینہ ساتھ علیہ، میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا نا، میں کہتا ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میری نیت یہ ہے کہ اللہ میں اور میرے گھر والوں کے ساتھ ہے. وہ سامنے والا میرا مراد ہی نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر سامنے والا کوئی آدمی ہو، انسان کہہ دے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ شخص شامل ہے اس میں. یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنے سے بنا رہے ہو. بالخصوص یہ دیکھو بھائی، اگر دیکھو میں نے بار بار کہہ دیا، اگر یہ ہوتا مراد نہ نصرہ نہیں ہوتا، نصرہما ہوتا، سکینہ نازل ہوتا ابو بکر پر. سکینہ کا میں جواب دیتا ہوں. سکینتہ علیہ، یہاں پر ہوا کی جو ضمیر ہے واحد کی، مطلب جو لوٹ رہی ہے، تو عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ ایک ضمیر واحد تثنیہ کی طرف لوٹتا ہے، اور اس کی کئی آیات ہے قرآن مجید میں، اور عربی کے اشعار میں بھی یہی ہے. ایک آیت پہلے سنی سورۃ البقرہ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا، یہاں پر پیچھے 2 تثنیہ آ گئے، اور إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. ایک سورۃ البقرہ آیت نمبر 45، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 11، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. تو إِلَيْهَا ہا کی جو ضمیر ہے وہ دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، تجارت کی طرف بھی اور لہو کی طرف بھی. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34، الذهب والفضة ولا ينفقونها، تو یہاں پر ذهب بھی آ گیا اور فضة سونا چاندی، اور اس کو خرچ کرنے کی طرف ایک ضمیر لوٹی، تو یعنی واحد کی ضمیر کسنے کی طرف لوٹتی ہے. آپ معطوف علیہ کی بات کر رہے ہو. ضمیر دیکھو میرے بھائی، ضمیر صرف معطوف علیہ پہ لوٹتی ہے، یا پتہ نہیں آپ کو پتہ بھی ان باتوں کا یا نہیں، اور معطوف اس کے حکم میں شامل ہوتا ہے. یہ ان دونوں میں بڑا یہاں پہ آپ نے فرق کا، جو آیات آپ نے پڑھی ہے نا اس میں معطوف ہے، معطوف علیہ، ضمیر صرف معطوف پہ پلٹتی ہے، لیکن معطوف علیہ، معاف کیجیے، ضمیر صرف معطوف علیہ پہ پلٹتی ہے، معطوف اس کے حکم میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی طرف پلٹ رہی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے. آپ یہاں پر معطوف علیہ ہے، ضمیر ہمیشہ معطوف علیہ کی طرف پلٹ رہی ہے، اور معطوف علیہ کے حکم میں شامل ہوتا ہے. بھائی یہ آپ ضمیر دونوں کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے. چند آیات میں معطوف کی طرف بھی لوٹا ہے، چند آیات میں، اور چند آیات میں معطوف علیہ کی طرف بھی لوٹا ہے. آپ پڑھ کے سنائے نا، پڑھ کے سنائے آپ نے جو بھائی
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ معطوف علیہ کی طرف پلٹ رہی، کیونکہ صبر جو ہے مصدر ہے. مصدر میں ہمیشہ آپ ضمیر مؤنث بھی پلٹا سکتے ہیں، مذکر بھی پلٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مذکر اور مؤنث پلٹا سکتے ہیں. صبر مصدر ہے، یہاں پر صبر پہ پلٹا ہے، لیکن وہ صلاۃ جو ہے کیونکہ معطوف ہے اس کے حکم میں شامل ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا تجارت اللہ انفضوا لِحَافِظَةٍ الیہا. ہاں انفضوا الیہا، یہاں پر معطوف کی معطوف علیہ کی طرف پلٹی ہے، اور نہیں، معطوف کی معطوف طرف اس کے حکم میں پلٹا ہے. شامل ہے. معطوف اس کے حکم میں شامل ہے. اب سورۃ التوبہ کی آیت ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. صحیح طرح تو پڑھو نا یار. حقو تو یہاں میرے ساتھ میں صبر کو کھول دیتا ہوں. سورۃ باہر اعراب کے سورۃ التوبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 62. احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه. جی ہاں بالکل، یہ ضمیر یہاں پہ اللہ پہ پلٹ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکم میں شامل ہے. تو تسنیہ ہے نا، دونوں تسنیہ نہیں، دونوں کی طرف نہیں پلٹ اس کی رہا طرف ہے، صرف معطوف علیہ پہ پلٹ رہا ہے، معطوف اس کے حکم میں شامل ہے. اور آئے غار میں کوئی معطوف علیہ آئے نہیں، آئے غار میں کوئی معطوف علیہ آئے نہیں. اس میں ابوبکر اور حضرت محمد مراد ہیں. دو آدمی غار میں، ایک پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، دوسرے پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. پاس گئے سونامی بھائی. ہاں آپ جو مکر لے کے آئے تھے نا، کہ یہاں پہ ضمیر جو ہے دو کی طرف پلٹ رہا ہے، ضمیر واحد ضمیر مفرد دو کی طرف پلٹ رہا ہے. یہ بڑی چال تھی آپ کی، لیکن وہ چال بھی باطل ہو گئی بھائی. اب انہوں نے جواب یہ نہیں دیا کہ ابو بکر نے، کہتا ہے بھائی میں نے سے بار بار سوال کیا کہ ابو بکر نے کیا نصرت کیا شب ہجرت. نصرت کو کہتا ہے 7 آئے تھے بس، 7 آئے تھے بس. اور بھائی 7 آئے تھے، وہ تو اونٹ بھی بھیجا نا اس نے، اونٹ بھی بھیجا نا، وہ مقصد بھی پتہ چلا نا کہ اس نے پیسے کمانے تھے، ٹھیک ہے نا. اگر اس نے بھائی ہم نے پوچھا ان سے کہ اللہ نے ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں کی ہے، ٹھیک، اگر یہ مومن تھا تو اللہ اس کی نصرت بھی کر رہے، کہ کوئی جواب نہیں آیا. بھائی ہم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثانی اثنین بولا، 2 میں سے نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر بھائی الفاظ بہت ہیں، مومن، ولی، صالح، مثلا الفاظ بہت، صدیق، ناصر، بہت سارے الفاظ ہیں، متقی، باتقوا، بہت سارے الفاظ ہیں بھائی، جنتی، بہت سارے الفاظ ہیں. کوئی لفظ ہے ہی نہیں مدح کی ابو بکر کی، ٹھیک ہے نا. ایک لفظ لے کے صاحب، وہ 7 والا، ٹھیک ہے نا. تو ثابت یہ ہوا کہ ابو بکر اللہ کی نصرت سے بھی محروم، سکینے سے بھی محروم. وجہ کیا ہے اب مجھے بتاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ سکینہ اس پہ نازل ہوا، نہ اگر یہ مسلمان ہے. او بھائی شب ہجرت ہے، ایک غار ہے، اللہ کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے نا. ایک کا نصرت کر دوسرے کا بھی کر سکتا ہے، ایک کی نصرت کرتا ہے دوسرے کا نہیں کرتا. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایک پہ سکینہ نازل کرتا ہے دوسرے پہ نہیں کرتا. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ سونامی بھائی، میں نے سکینہ کا ایک جواب دے دیا کہ واحد کی ضمیر تسنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور لوٹتی ہے، کئی آیات ہیں. دوسری جواب، جتنے آیات آپ نے بتایا نا، جتنے آیات میں نے اس کا رد بتا دیا آپ کو. آپ کے پاس رد ہی نہیں، میرے رد کا رد ہے آپ نے دیا. وہاں پر معطوف، اگر معطوف علیہ بھی ہے لیکن تسنیہ اس سمجھا جاتا ہے نا، تسنیہ صرف معطوف علیہ پہ جاتا ہے، معطوف پہ دونوں پہ نہیں جاتا، صرف معطوف پہ جاتا ہے، معطوف علیہ پہ جاتا ہے. معطوف اس کے حکم میں شامل ہے، یعنی وہی معنی معطوف کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن ضمیر صرف معطوف علیہ کی طرف جاتا ہے. تو قرآن مجید میں اس طرح بھی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ ہے اور تسنیہ کا ضمیر آیا ہے، تو پھر آپ کا تو قاعدہ پھر صحیح نہیں ہوا. کوئی بتاؤ نا، وہ بتاؤ، میں بتاؤں. نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ہو، لیکن یہ اس طرح بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ایک لفظ کو ایک ہی معنی کو بہت مختلف الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، مثال بتائیں، میں اس کو بتاؤں گا آپ کو، میں اس کا ترکیب کر دوں گا. بتائیں. ٹھیک، ایک دوسرا جواب، اِنَّا جَعَلْنَا ابن مریم وَأُمَّهُ، بالکل یہاں پر جعل کی وجہ سے وہ مفعول بھی ہے.
یا اسم اس کی کیا ہے خبر ہے. تو یہاں پر جعلنا، اب یہاں پر آیتن آ گیا، آیتہما کیوں نہیں آیا؟ اب اس کا جواب دیں. آیتن ہم نے ان کو ایک ہاں. نشانی بنا. مریم جو ہے نشانی نہیں ہے، صرف ابن مریم نشانی ہے، اللہ کی نشانی. مریم اللہ کی نشانی ہے؟ وہ آیا بلی آیا مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جانب سے وہ کوئی نشانی نہیں ہے. مریم وہ صرف وہ ہے نشانی، صرف ابن مریم ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یا یہاں کہہ پر دیں ان جو دونوں جس کی سے کہانی یہاں پہ ایک چیز مقدر میں، ان دونوں کی کہانی اللہ کی جانب سے ایک آیت ہے. ان دونوں کی جو داستان ہے، ابن مریم سے پیدا ہوتی ہے بغیر والد کے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کس طرح انداز میں کہ مریم جو ساری کہانی، ان دونوں کی کہانی جو ہے اللہ کی جانب سے ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں ہاں ٹھیک مستقل ہے. ایک دوسرے سے ایک مستقل یہ ہے آیتین نہیں ہے. یہ ایک دونوں اللہ کی نشانی ہے. آیت یعنی قرآن کی آیت نہیں بھائی، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے. آیت سے مراد ہے یعنی اعجاز، یعنی کرامت، اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نشانی، اللہ کی عظمت کی نشانی. تو اللہ کی عظمت کی نشانی، یہ دونوں مل کر اللہ کی عظمت کی ایک نشانی ہے. یہ غلط نہیں ہے. تو آیتہما آنا چاہیے نا، یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا نہیں، کیوں ہما کہ آنا واحد چاہیے؟ لوٹ رہا ہے دو بندوں کی آپ طرف. بتاؤ نا، یہاں پہ کوئی ضمیر ہے نہیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا، اس کے بعد ہے نا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ٹھیک ہے نا. ہما ہے اس میں، وہاں پہ لفظ اگر کہہ دیتے ہیں نا وَآوَيْنَاهُ، پھر آپ کی بات بنتی. وَآوَيْنَاهُمَا بولا اسی آیت میں. ایک جواب یہ سن. دوسرا اچھا جواب- بھائی صاحب، دوسرا جواب اب پھر- دوسرا اب اب بھائی صاحب آپ تیاری کرو نا پلیز، تیاری کر کے آ جاؤ. مزید ایک تیاری جواب تو کرو. میں ایک تیاری میں نے جو کی ہے اب وہی تو میں بتا ایک رہا ہوں نا. گھنٹہ آپ جواب نے دے ایک گھنٹہ سنیے. ٹائم لے لیا میرا. ایک گھنٹہ ٹائم لے لیا، اب دوسروں کو باری دے دو بھائی، کافی ہے نا. ایک جواب آخری دفعہ آخری آپ کا دفاع ہے، آخری دفعہ. جی ٹھیک. سکینتہ کی جو ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے وہ غار کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ سکینہ غار کی طرف لوٹ رہی ہے. مقام لیا جاتا. فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالی غار کا سکینہ، غار کا سکینہ، ہاں ابھی سکینتہ بات تو سنو. غار کا سکینہ. ہاں بات تو سنو نا. ابھی ذکر کرتے ہیں وہ غار کا سکینہ مفہوم ہے کیا ہے؟ غار کا سکینہ سکینہ، وہ غار کا سکینہ ہے کیا چیز؟ ہمیں بتانا. سکینہ تو یا اللہ کا سکینہ یا غار کا سکینہ ہے بھائی. اللہ نے سکینہ نازل کیا غار پر. وَأَيَّدَهُ، اور غار کی تصدیق کیا بھائی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سکینے سے محروم کرو اور ملائکہ کی مدد سے محروم کرو تاکہ ابو بکر کی بات بن جائے. اور غار کی بھی تائید کی نا، ملائکہ بھی غار کی تائید کے لیے آئے تھے. وہی بھی غار پہ آئی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آتی تھی بھائی. او بھائی آیت یہ ہے نا، آیت تو یہ ہے بھائی. او بھائی اللہ کا خوف کرو. او بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرو. اوے روز قیامت کیا منہ دکھاؤ گے تم یہ باتیں کرتے ہو؟ اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے سکینے کو اس پر نازل کیا. اس پر آپ کہتے ہیں اس سے مراد غار ہے. وَأَيَّدَهُ، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ غار ہی کو تائید کی بھائی. ملائکہ بھی غار کی جو سپورٹ کرتے تھے. اس کا کوئی قائل ہے؟ ابھی بات بھائی سونامی پٹھان بھائی، اس کا کوئی قائل ہے تاریخ میں؟ بتاؤ. مجھے بات کرنے دیں. میں نے بتا دیا کہ ذکر کیا جاتا ہے مقام اور مراد ہوتے ہیں مقیم. تو یہاں پر دو بندے ہیں. ذکر کیا غار کا اور مراد دونوں بندے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اس قبر پر رحمت نازل فرما، قبر والا مراد نہیں ہوتا ہے، اس میں رہنے والا ہوتا ہے. اب جواب سن لو. اگر ابو بکر پہ سکینہ نازل ہوتا نا تو اللہ کہتا وَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمَا وَأَيَّدَهُمَا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. سکینتہ علیہ، سکینہ شخص ہے، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی. یعنی وہی شخص جس کی تائید ہوئی ہے. غار کی تائید ہوئی ہے ملائکہ سے؟ نہیں، غار کی تائید نہیں ہوئی بھائی. غار کی کیا تائید ہونی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوئی ہے ملائکہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سکینہ نازل ہوا. یہ بہت واضح ہے. اسی کی جس کی تائید میں ملائکہ آئے ہیں اسی پہ سکینہ نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے، ابھی اگر کوئی دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں، مومنین پہ سکینہ نازل ہوتا ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. قرآن میں جہاں پر بھی سکینہ نازل ہوا ہے، اگر ساتھ والا مومن ہے تو مومن پہ بھی نازل ہوا ہے. کیونکہ سکینہ کوئی وحی تو نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کی جانب سے خاص نعمت ہے.
वही अगर होता तो वही सिर्फ नबी पे नाजिल होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सकीनत तो अल्लाह की रहमत है, वो मोमिन पे भी नाजिल होती है। यहाँ पे देखो मोमिनीन 7 पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, तो मोमिनीन पे भी 7 नाजिल हुई। ये कौन सी सूरह है? सूरह तौबा आया नंबर 26। अच्छा मुलाहिजा फरमाइए, सूरह फतह आया नंबर 26 में, वो भी 26 वहां माशाल्लाह फरमाया फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुअमिनीन। अल्लाह ताला ने अपने सकीने को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन पर नाजिल किया। अच्छा फरमाया सूरह फतह में हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादु ईमानन मअ ईमानिहिम। सो आया नंबर 4 सूरह फतह। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पे सकीना नाजिल किया, ठीक है ना। तो अबू बकर पे सकीना नाजिल नहीं हुआ भाई, फेल हो गए ना भाई आप। सुनामी साहब तासुब को छोड़ दो, मैंने जवाब दिया ना, एक जवाब। ओके ठीक है भाई, ठीक है, आपने जवाब दे दिया, जवाब समझ गया है सब लोग ना। आखिरी जवाब ये दिया था मैंने कि जिक्र करते हैं मकाम और मुराद होता है मुकीम। जिस तरह या अल्लाह इस घर पर रहमत नाजिल फरमा, तो इसमें रहने वाले मुराद है। यहाँ पर गार में जो रहने वाले हैं वो 2 बंदे हैं, उस पर सकीना नाजिल हुई है। पर मलाइका ने भी गार की मदद की ना, मलाइका ने भी गार की मदद की है। फिर उसका मतलब वो अय्यदहु भी ये कोई कहता है भाई, आज तक आप लोगों ने किसी मुसलमान, ये कोई किसी ने बोला है भाई इस बैठ के घर में भाई इसने बैठा है सोचा कि मैं लहरी का जवाब कैसे दूं, अबू बकर की फजीलत बना दूं। ठीक, क्योंकि अल्लाह ने कहा मैंने उस पर, अल्लाह ने क्या कहा, मैंने उस मुफरद पर, उस एक वाहिद पर मैंने सकीना नाजिल किया, 2 पे नहीं किया। तो ये जो है ना, ये शख्स आया कुरान में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में ठा रहा है, उसमें की जगह गार डाल रहा है ताकि अबू बकर भी उसमें आ जाए। और मलाइका भी गार भी नबी बन गए हैं, लश्कर आते थे। तो यहाँ पे दूसरे आयात में भाई, दूसरे आयात में भी वो मकान का की जिक्र नहीं किया ना। अभी मैंने जो आयात पढ़ी है हुनैन में कह देते कि मैंने हुनैन में सकीना नाजिल किया है, वहां पर कोई मकान था नहीं ना। और दूसरे आया सूरह फतह में ही कह देता भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। सुनामी भाई तासुब को छोड़ दो भाई, वहां पर तासुब को छोड़ दे। और किसी ये जो गार पे नाजिल हुई है ना, ये गार पे नाजिल, इस अभी कोई हुआ है कि मलाइका ने गार की ताईद की है? मैंने बात समझे नहीं है। जिक्र गार की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन मुराद कौन है? जो मुकीम है, जो वहां पर रहने वाले हैं। ये तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ की जरूरत ही नहीं है भाई। अल्लाह ताला अगर कह देता ना, अगर गार भाई, अगर मुराद वो होता कि गार वाले होते, तो अल्लाह ताला गार वालों को वो शुरू में भी कह देता ना, नसरहुम अल्लाह, शुरू में भी तो महरूम रखा ना। गार वाला जो आदमी था ना, गार वाला आदमी, वो तो शुरू से नुसरत से महरूम था। ये अगर सकीने से महरूम रह गया तो क्या अजब, शुरू में भी क्या था, इन नसरहुल्लाह। बस भाई आपका आखिरी मैंने चांस दे दी ना, अब 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे दूसरों को बारी दे दो प्लीज, खत्म। आखिरी बात आपकी होगी, आखिरी बात आपकी होगी ना। सिर्फ एक बात नहीं, आखिरी बात आपकी, आपने पहले भी कहा था सिर्फ एक बात, पहले दूसरों की हर आखिरी बात के बाद आपका अगला बात हो। ओके बोलो। मैं खाली कमेंट पेश करना चाहता हूं, कमेंट। जी आपने जितने भी जवाब दिए ना, मैंने सब उसलूब पेश कर दिए, और कुरान मजीद में सब उसलूब जमा किए गए हैं। क्योंकि अरब जो थे वो शायरी में क्या थे, मतलब परवान पे थे, तो उसको चैलेंज किया गया है, इसलिए सब उसलूब इसमें आए हैं। और मैंने जितने भी जवाब इसी उसलूब में मैंने आपसे बार बार पूछा कि कोई मदह के अल्फाज दिखाओ ना, ईमान का, ईमान साबित करे, साहिब का लफ्ज ईमान वगैरह वगैरह। बहरहाल थैंक यू सर, अल्लाह कुछ खैर। यह आयत अबू बकर का इस्लाम साबित करना कुरान से। अब हमारे पास यूज़र हैं भाई, क्या नाम है इसने